इंशा जी उठो अब कूच करो इस शहर में जी का लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूँ खुर्रम शाह और आज हम ऐसे ही एक जोगी मुसाफिर के सफ़रनामे पर बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया इब्न इंशा के नाम से जानती है। तो सामीन, इब्न इंशा एक बहुत अहम सफ़रनामा निगार हैं। तो कुछ अर्सा पहले तक ज़राए अबलाग इतने तेज़ नहीं हुआ करते थे जैसे आजकल। इंटरनेट की बदौलत दुनिया तक रसाई आसान हो चुकी है और हम किसी भी शहर, किसी भी इलाके की किसी भी जगह के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो पहले सफ़र करना पड़ता था और वो सफ़र करने वाले जब उस सफ़र के हालात को पेश करते थे तो वो लिख कर किताबों की सूरत में, मज़ामीन की सूरत में पेश करते थे और बाकी दुनिया आगाह होती थी। तो सफ़र करना भी इतना आसान नहीं हुआ करता था। बहरहाल, तो अब भी अगर सफ़र की अहमियत और मकसदियत जो है, अगर उसको मद्देनज़र रख कर जो है वो उम्दा नसर निगारी के ज़रिए सफ़रनामा लिखा जाए तो उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, इब्न इंशा का सफ़रनामा है इब्न बतूता के ताक़ुब में। उसके एक इक़्तिबास पर हम बात करेंगे जिसमें मुसन्निफ़ जो है अस्फ़हान से उड़ता है और शिराज़ जाकर पहुंचता है और शिराज़ के कुछ मकामात देखता है, साथ अपनी दिलचस्प नस्र के ज़रिए हमें भी लुत्फ़ अंदोज़ करता जाता है। तो सामीन, इब्न इंशा ऐसे नसर निगार हैं कि इनके बारे कहा जाता है कि जब वो लिखते हैं, शायरी का नसर लिखते हैं तो उनके अल्फाज मुस्कुराते दिखाई देते हैं और जब वो शेर कहते हैं तो उनके अल्फाज रोते दिखाई देते हैं। गोया यानी उनका शायरी में जो अंदाज़ या कैफियत है वो दुख और दर्द को बयान करती दिखाई देती है और नसर में वो हंसते मुस्कुराते और चोहले करते दिखाई देते हैं। बहरहाल, आगाज़ करते हैं इस इक़्तिबास का जिसको उन्वान दिया गया है शिराज़ और किनारे आब रुकनाबाद वग़ैरह। तो शिराज़ शहर है जबकि आब रुकनाबाद का पानी या रुकनाबाद इलाका है एक जो शिराज़ के करीब ही वाक़या है। तो रुकनाबाद से, आब रुकनाबाद से ताल्लुक़ भी है। हाफ़िज़ शिराज़ी जो कि फ़ारसी के मशहूर शायर हैं, उनका शिराज़ से ताल्लुक़ है, तो उनका एक अहम शेर है जो मैं आगे चलकर आपको सुनाऊंगा। तो मुसन्निफ़ ने अब जाना है अस्फ़हान से शिराज़ और होटल वालों को वो जल्दी उठने का कह देता है। तो वो लोग चूँकि मुलाज़िम हैं और बड़े अपने काम में चुस्त हैं तो वो वक्त पर जो है उन्हें उठा देता है। लेकिन इस उठने पर मुसन्निफ़ एक बड़ा उम्दा आगाज़ करता है और सहर ख़ैज़ी यानी सुबह सवेरे उठने की आदत पर अपने कुछ तासुरात पेश करता है और बड़े लतीफ़ अंदाज में पेश करता है, तंज़िया मिज़ाही अंदाज में। वो कहता है, सुबह सवेरे उठने वाले लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि यूँ क्यों उठ खड़े होते हैं और इनको क्या फ़ायदा होता है। मैंने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे कि जो सुबह सवेरे उठते हों और उन्होंने कोई ज़्यादा तवील उम्र पाई हो, बल्कि कुछ लोग तो नमूनी और ज़ुकाम से मरते देखा मैंने लोगों को। तो एक बड़ा उम्दा तंज़ कर रहे हैं। तो अपनी जगह पर वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन उनका मकसद ये नहीं है बिल्कुल इब्न इंशा का। तो असल में जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं, वर्जिश करते हैं, ज़िंदगी तो वो उतनी गुजारते हैं जितनी उन्होंने गुजारनी होती है, लेकिन वो लोग सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये फ़र्क होता है। और असल में ये मुसन्निफ़ जो हैं वो तंज़ कर रहे हैं कि हम लोग, हमारी कौम सुस्तुल वजूद है, देर से उठने वाली है। तो वो बहरहाल सुबह उठते हैं, शिराज़ एयरपोर्ट के ज़रिए इस्फ़हान से जाते हैं, शिराज़ पहुंच जाते हैं। शिराज़ के हवाई अड्डा बताते हैं कि छोटा सा है। हमारे साथ कुछ अमरीकन लोग होते हैं, अमरीकनों के हवाले से कुछ तंज़ करता है कि इन लोगों का ना ईरान से कोई ताल्लुक़ है, ना तहज़ीब, ना सकाफ़त, ना ज़ुबान से। और हम लोगों का चूँकि ज़ुबान से भी ताल्लुक़ है, फ़ारसी से, तहज़ीब व सकाफ़त से भी ताल्लुक़ है। तो कहते हैं ये लोग बस एक मैम को साथ पकड़ा, कैमरा कंधे से लटकाया और जिधर का दिल किया उधर चले जाते हैं। बहरहाल, ये एक तरह से तंज़ भी है, लेकिन एक तरह से ये उनकी बड़ाई भी बयान की जा रही है। तो यही खूबी होती है कि तंज़ निगार की, कि वो बाज़ू का जिसकी तारीफ़ कर रहा होता है तो असल मुराद उस पर तंज़ करना होता है, और जिस पर वो यानी उसकी तंज़ कर रहा होता है, तनकीद, बुराई बयान कर रहा होता है, तो असल मुराद उसकी तारीफ़ करना भी होता है। सिर्फ ये आपका अपना शऊर होता है कि आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं। बहरहाल, तो उसे पता लगता है कि ये जल्दी देखे जा सकते हैं जो शिराज़ में मकामात वाक़ हैं। तो उनकी वो फ़हरिस्त हमें बताता है कि जिनमें मस्जिद वकील है, हाफ़िज़ शिराज़ी का मज़ार है और शेख सादी शिराज़ी का मज़ार है। सो हाफ़िज़ शिराज़ी और सादी शिराज़ी दोनों फ़ारसी के शायर हैं, दोनों बहुत बड़े आलमी शख्सियात हैं, यानी उनको सारे जानते हैं। उर्दू बोलने पढ़ने वाले भी उनको जानते हैं। दरवाज़ा कुरान एक जगह है और म्यूज़ियम चूँकि बंद है, जो अहम जगह है एक, तो वो बंद है, वहाँ नहीं जा सकता। इसके अलावा तख्त जमशेद जो पुराने खंडरात हैं,
تو ان کا حوالہ وہ دیتا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں جو 60-70 میل فاصلے پر ہیں، تو باقی سب کچھ شہر کے اندر واقع ہے۔ بہرحال میکڈویل ایجنسی ہے جو کہ یہ سارا لوگوں کو ڈیل کرتی ہے، ہوائی ٹکٹ بھی دیتی ہے اور آگے پیچھے، تو مصنف کی زیادہ بن نہیں پاتی، تو وہ اپنی ٹیکسی خود ہی کر کے آگے پیچھے گھومنا شروع کرتا ہے، چونکہ اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ مزارات دیکھے۔ تو سب سے پہلے حافظ شیرازی کے مزار پر جاتا ہے۔ تو حافظ شیرازی فارسی کے بڑے مقبول اور معروف شاعر ہیں، تو ان کی شاعری جو ہے وہ یعنی بڑی مقبول ہے، پوری دنیا میں ان کے تراجم ہوتے ہیں، ان کو لوگ مانتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں۔ بہرحال حافظ شیرازی کے مزار پر مصنف کا کچھ زیادہ دل نہیں لگتا، کیونکہ وہاں کوئی خاص دعا کا اہتمام کرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اور لوگ آؤٹنگ کی غرض سے، سیر و سیاحت کی غرض سے، تفریح کی غرض سے آئے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مصنف کا وہاں زیادہ دل نہیں لگتا، اور وہ وہاں سے آگے نکل پڑتے ہیں اور سیدھا شیخ سعدی شیرازی کے مزار پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو سعدی شیرازی مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے بہت اہم شاعر ہیں، تو ان کو کورس کا حصہ بھی رہتے رہے ہیں پہلے، تو اب بھی ہوتے ہیں کورس کا حصہ، ان کو پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں بھی اور دیگر اردو بولنے پڑھنے والی جگہوں پر بھی۔ تو شیخ سعدی شیرازی کے دربار پر مزار پر پہنچتے ہی مصنف کی بڑی عجیب حالت ہو جاتی ہے، ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تو ان سے بڑی نسبت ہوتی ہے شاعر کو بھی، اردو لکھنے پڑھنے والوں کو جیسے میں نے بتایا، تو وہ شعر رقم ہوتا ہے فارسی کا شیخ سعدی کا ہی کہ زخاک سعدی شیراز بو عشق آید، 1000 سال پس از مرگ او اگر بویم، کہ شیخ سعدی یعنی سعدی شیرازی کی خاک سے عشق کی بو اب بھی آتی ہے، کہ ان کے مرنے کے 1000 سال بعد بھی اگر میں محسوس کروں، خوشبو کروں، تو ان کی خاک سے وہ محبت، وہ عشق کی بو آتی ہے، جو عشق حقیقی کے چراغ انہوں نے جلائے، شاعری کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے، تو لوگوں تک، دنیا تک پہنچایا پیغام۔ بہرحال اندر جاتے ہی مصنف جو ہے وہ بالکل اس کے پر اختیار نہیں دیتا، عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ مزار کا حال بتاتا ہے، لوگ منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے عام طور پر کیفیات ہوتی ہیں ایسے درباروں مزاروں پر، تو ارد گرد مصنف کی جو ہے، مصنف بتاتا ہے کہ شیخ سعدی شیرازی کی کتاب گلستان اور بوستان سے کہانیاں اور نظمیں بھی جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں، کسی خوش نویس نے، اچھا لکھنے والے نے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال مصنف آنکھوں میں آنے والے آنسو روکنا چاہتا ہے، مگر وہ روک نہیں پاتا، تو طویل فاتحہ ہو جاتی ہے۔ مصنف کو یاد آنے لگتا ہے کہ وہ اس نے بچپن میں اپنے کتاب کورس میں جو ہے وہ درباب شاہاں اور زندیس نام فرخ نوشیروان والی حکایت پہلی پڑھی تھی، تو پہلی کہانی تھی جو اس کی پڑھی تھی، اور پھر قافلہ دزدان برسر کوہ نشستہ بودند دوسرا ایک سبق یاد آ جاتا ہے جو مصنف نے بچپن میں پڑھا ہے، تو اس کو دوست سمجھتا ہے شیخ سعدی کو، تو سوچتا ہی یہیں کہیں شیخ سعدی گھومتے پھرتے ہوں گے، یہ ان کا علاقہ ہوگا اور یہیں لوگ آخر ان کو لائے ہوں گے اور یہاں دفن کیا ہوگا، تو وہاں سے ایک صدبرگ کا پھول ایک کیاری میں سے لیتا ہے، ایک گھنچہ نو شگفتہ ہوتا ہے، ایک پھول ابھی کھلا نہیں ہوتا، تو یادگار کے طور پر اپنے جیب میں رکھتا ہے اور آج تک اس کے پاس رہتی ہے۔ اگلی منزل مسجد وکیل ہوتی ہے، تو مسجد وکیل نادر شاہ کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت ہوتی ہے، جو ایک نیک دل اور نیک نفس انسان ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہلواتا بلکہ وکیل الرعایا کہلواتا ہے، یعنی عوام کی وکالت کرنے والا۔ تو اس کے زمانے میں یہ مسجد بنی ہوتی ہے اور اس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، جسے مسجد وکیل کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بازار وکیل بھی موجود ہے۔ اس سے آگے مصنف ٹیکسی لے کر دروازہ قرآن دیکھنے چلا جاتا ہے۔ دروازہ قرآن جو ہے وہ شہر، پہلے شیراز کے گرد دیواریں ہوا کرتی تھیں، دروازے ہوا کرتے تھے باقاعدہ داخلے کے لیے، ان میں سے ایک دروازہ قرآن بھی تھا، اور یہ آخری دروازہ باقی ہے اس قدیم حصار میں سے، تو اس پر ایک قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوتا تھا، اس لیے اس کا نام دروازہ قرآن تھا، تو برکت کے لیے رکھا ہوتا تھا، جو آج کل کسی میوزیم میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تہران کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے، تو اگر اصفہان سے یعنی تخت جمشید تک جانا ہو جہاں آگے مصنف کی منزل ہے، تو اس کے نیچے سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے آگے اب 12 بج رہے تھے دوپہر کے، اور مصنف ایک اور سالم ٹیکسی روکتا ہے اور آگے کی منزل کی طرف نکل پڑتا ہے، جو کہ اب اس نے تخت جمشید یعنی وہ پرانے کھنڈرات دیکھنے جانا ہے، جو عظیم ایرانی بادشاہوں کے تقریباً 2500 سال پہلے کے لگ بھگ جو ہیں وہ کھنڈرات ہیں، عظیم الشان محلات ہیں۔ تو 15 تو مانتے کہتا ہے ڈرائیور، یہ 10 کہتا ہے، اور 12 میں بات طے ہو جاتی ہے کہ یہاں سے
تخت جمشید تک 12 تومان میں. تو تومان جو ہے وہ کرنسی ہے وہاں کے ایران کے. ڈرائیور کا نام منصور تھا اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے انگریزی آتی ہے مگر اسے صرف ایک لفظ یس آتا تھا. تو مصنف اس سے جس بات جو بھی سوال پوچھتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے یس. مثلا مصنف پوچھتا ہے یہاں سے اصفہان کتنے کوس پر ہے، کے کوس پر ہے، کتنے فاصلے پر ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے یس. تو جو سوال پوچھا جاتا ہے یس کا جواب ملتا ہے، جس سے مصنف کہتا ہے جناب میری انگریزی بہت کمزور ہے، آپ مہربانی کر کے فارسی میں ہی بات کریں. اور مصنف کو فارسی آتی ہے، اچھی خاصی فارسی آتی ہے. بہرحال ٹیکسی زبردست چلتی ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں کہاں پر؟ تخت جمشید کی عمارت اسے نظر آتی ہے ایک جگہ پر، اور یہیں ایک نالے کے پاس سے گزرتے ہوئے تخت جمشید سے پہلے مصنف کہتا ہے افسوس رکن آباد نہیں دیکھا. تو رکن آباد جو ہے وہ کہتا ہے منصور ٹیکسی والا کہ جناب جہاں سے آپ گزر رہے ہیں یہ رکن آباد ہے، یہ وہی رکن آباد ہے جس کی شاعر حافظ شیرازی نے تعریفیں کی ہوئی ہیں شاعری میں. تو مصنف کو وہاں کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی ایسی. تو مصنف کہتا ہے یہ کیسا رکن آباد ہے؟ تو وہ آگے سے ڈرائیور اسے جواب دیتا ہے کہ یہ موسم نہیں ہے رکن آباد کا، گویا وہ خاص موسم ہے، اور شیراز اور یہ رکن آباد پھولوں کی وجہ سے مشہور ہیں جو خاص موسم میں وہاں پر دکھائی دیتے ہیں. تو حافظ شیرازی کا شعر ہے مشہور کہ فدا ساکی مائے باقی کہ در جنت نہ خاکی یافت، کنارے آب رکن آباد اور گلگشت مسلح را. بہرحال 12:30 بجے کے قریب وہ شہر دارائے اعظم پہنچ جاتے ہیں، جسے شہر ازار کہتا ہے مصنف. حد نظر محلوں کے خرابے اور ستونوں کی قطاریں نظر آتی ہیں. تو قدیم محلات ہیں، ان کے کھنڈرات ہیں. 2500 سال پہلے مصنف مزاح کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ تیسرے دارا اور سکندر کی فوجوں کا یہیں یدھ ہوا تھا آج سے تقریباً 2400-2500 سال پہلے، اور یہاں پڑا ہوا تھا دارا شکست کھا کر ایران کا جو بادشاہ تھا، جہاں پیپسی کولا کا سٹال پڑا ہے. تو مصنف کو علم تو نہیں ہے کہ وہ یہیں پڑا تھا، لیکن بہرحال ایک لطف پیدا کرنے کے لیے مصنف بات کر رہا ہے کہ اس بیچارے کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا اس وقت نہیں تھا، اور آج تو یہاں کوکا کولا کا پیپسی کولا کا سٹال لگا ہوا ہے. امریکی ایمبولینس بھی اب کھڑی ہے، اور شیراز کا مشہور ہسپتال ہے جس کا نام نمازی ہسپتال ہے. تو وہ بھی 2500 سال پہلے دیر سے بنا، ورنہ دارا کی جان بچائی جا سکتی تھی. خیر مصنف کہتا ہے دارا سے بھی ہماری جان پہچان اسی طرح پرانی ہے سکندر کو جس طرح ہم جانتے ہیں بچپن سے، کہ سکندر آیا تھا یونان سے اور اس نے دارا سیوم کو، تیسرے نمبر کے دارا نام کا بادشاہ تھا، اس کو شکست دی تھی. اور وہ کہتے ہیں ہمیں افسوس نہ ہوا کیونکہ سکندر اعظم کو ہم نام کی وجہ سے مسلمان سمجھتے تھے. اور ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر یہاں بھی لوگ ارسطو، افلاطون ان ناموں کو جو ہے وہ مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، سقراط کو. تو سکندر اعظم کو بھی لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، اور مصنف بھی بچپن میں سمجھتا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا میں 2 ہی قومیں تھیں، ہندو اور مسلمان، اور بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور آگے جو ہے تخت جمشید کے پس منظر میں نظر آتا ہے وہ کوہ رحمت ہے، پہاڑ کا نام ہے کوہ رحمت، اور اس سے آگے نقش رستم ہے. تو رستم مشہور معروف جو ہے وہ پہلوان ہوا کرتا تھا ایران کا. تو اس کی شان میں بڑی نظمیں لکھی گئی ہیں، لیکن وہ تاریخ کا حصہ ہے، کچھ زیادہ معلومات بھی نہیں ہیں. اب یہاں ایک شہر تخت جمشید ہے، اس سے 100 سال پہلے سیروس اعظم کا ایک اور بادشاہ ہے، اس نے بنایا ہوا شہر تھا ایک جس کو پازرگاد کہتے ہیں. تو وہ تخت جمشید سے بھی پہلے آباد تھا پازرگاد، اور ارد گرد کی آبادی، نواحات کی آبادی، اس کو استخر کا نام دیا جاتا تھا. تو استخر مسلمانوں کی حوالے سے عہد اسلام میں بڑا مقبول رہا. تو استخر ہو یا پازرگاد ہو یا تخت جمشید ہو، تو مصنف کہتا ہے تینوں شہر محض خرابے ہیں، اب صرف کھنڈرات ہیں اور کچھ بھی نہیں، کہ یہ شہر کھا گئی کس کی نظر کسے معلوم. بہرحال کھنڈرات اونچی جگہ پر بنے ہوئے ہیں، اونچی نشست ہے، اوپر چڑھ کر آپ دیکھتے جائیں اور چلتے جائیں، اور وسیع اونچے کھنڈرات ہیں. چھتیں نہیں ہیں لیکن وہ ان کے جو ہے وہ بعض کے جو پلر وغیرہ ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور بڑے اونچے اونچے ستون ہیں. 100 ستون کا محل بھی ہے. لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں سیاحت کرنے والے یا لوگ جاتے ہیں جہاں اپنے نام کندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مصنف دیکھتا ہے کہ اتنی پرانی تاریخوں کے نام بھی لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں، کوئی کس ملک کا ہے، کوئی کس ملک کا ہے، اور کوئی کس زبان میں لکھا ہوا ہے، اور ان لکھنے والوں کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی. کھنڈرات کتنے پرانے، اور اس میں پھر اپنے نام لکھنے والے وہ بھی مر کھپ گئے ہوں گے. اور مصنف بھی اب جو یہ عبارت تحریر کرنے والا ہے وہ بھی ہم میں موجود نہیں ہے، اور یہی جو ہے یہ وقت کا چکر ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور
مصنف کچھ وہاں کے محلات کے نام بتاتا ہے کہ 100 ستونوں کا محل اپادانہ ہے، جس کو دارا یوش یعنی دارا اول نے شروع کیا اور اس کے بیٹے نے مکمل کیا، دارا دوم نے مکمل کیا اسے۔ پھر کئی خرخشاس بھی ہیں، وہ کہتا ہے بادشاہوں میں کئی بہرام ہوئے، کئی دارا ہوئے، تو ایرانی بادشاہت سلسلوں کے یہ نام ہیں۔ تو ایرانی بڑی عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی، جسے یونان سے آ کر سکندر اعظم نے، الیگزینڈر دی گریٹ جسے کہا جاتا ہے، اس نے شکست دی۔ تو وہ گھومتا پھرتا ہے، ساتھ ہمیں بھی بتاتا ہے کہاں کس کے دربار کے سامنے کون سی تصویر بنی ہوئی ہے۔ بادشاہ ایک جگہ پر جو ہے وہ افریت کے ایک بلا کے جو ہے وہ سر میں یعنی تلوار بھونکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تخت جمشید اس سے آگے نقش رستم ہے، تو مصنف اپنے جی میں سوچ لیتا ہے کہ وہیں چل جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک اونچی دیوار ہے جو پہاڑی کھود کر بنائی گئی ہے، تو وہاں پرانے بادشاہوں کے تابوت رکھے جاتے تھے مرنے کے بعد، تو مصنف وہاں دیکھنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، اور دل ہی دل میں کرائے کا حساب لگاتا جاتا ہے کہ یہ اب زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو مصنف اپنے ذہن میں یعنی اندازہ رکھ رہا ہے، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ یہاں تک آنے کے 12 تومان تھے، واپسی کے 10 تومان ہو جائیں گے۔ چلو آگے نقش رستم تک بھی وہ گیا ہے، تو اس کے 2-3 تومان اور ہو جائیں گے۔ شہر سے ہوائی اڈے تک تھوڑا ہی فاصلہ ہے، تو 2-3 تومان اس کے بھی لگا لیں، یعنی 27-28 تومان بن جائیں گے۔ تو مصنف ذہن میں یہ بنا لیتا ہے، لیکن مصنف مصرع کہتا ہے کہ من درچ خیالم وہ فلک درچ خیال، کہ میں کس سوچ میں اور آسمان کس سوچ میں ہے، تو یہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ لیکن جب ایئرپورٹ پر جا کر مصنف اس کو کہتا ہے، پیسے دینے کا وقت آتا ہے، 30 تومان دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے جناب میں 35 سے ایک بھی کم نہیں لوں گا، اور وہ بگڑ جاتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں خانہ زاد ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کے گھر کی خدمت کرنے والا ہوں، اور جب بھی آئیں گے مجھے یاد رکھیے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے جناب 35 تومان دیں اور بات ختم کریں۔ تو مصنف کہتا ہے میں وہاں پر اب بحث کر سکتا تھا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھا سکتا تھا، لیکن اتنا کرنے سے میرا اصفہان چونکہ اس نے واپس جانا تھا، تو وہ کہتا ہے میرا جہاز چھوٹ جاتا۔ تو وہ ایک رویے کا اندازہ ہوا ڈرائیور وغیرہ کہ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، تو مجبوریوں کا فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو خیر بہت عمدہ، بہت دلچسپ، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، خود بھی پڑھیے گا اس پورے سفر نامے کو، بلکہ ابن شاہ کے دیگر سفر نامے کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، ان کی شاعری بہت عمدہ ہے، ان کی شاعری پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔